जहाँ का कानून इस हद तक इजाज़त देता है कि आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, आप अपने स्टेटस को एक से ज़्यादा दफ़ा चेंज कर सकते हैं। अमेरिका के मुतालिक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कि हम अमेरिका कैसे आ सकते हैं और अमेरिका आने के तरीके क्या हैं। इन सवालात के जवाबात के सिलसिले में मैंने टाइम लिया है मखदूम कामरान से, जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के अच्छे वकला में शामिल होते हैं जो यहाँ इमिग्रेशन के केसेस देखते हैं। भाई, एक तो सीधा सीधा तरीका है कि आप गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में आने की कोशिश भी मत करें, और लीगल तरीके हैं और लीगल तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं है। कामरान मखदूम का दफ्तर इसी बिल्डिंग में है, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जो सवालात आप मुझसे पूछ रहे हैं। मखदूम साहब, ये सवालात आम लोग करते हैं कि भाई जैसे कि हम अमेरिका में आ गए तो समझें कि हमारा बस वो लॉटरी निकल गई या हम बहुत इजीली आ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक तो पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर, और अगर आप दूसरे ममालिक के जो शहरी हैं इंडिया बांग्लादेश उनके लिए भी ओवरऑल बता सकते हैं आने के लीगल तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया सवाल पूछने का। हमारी कॉमन मिसकंसेप्शन या एक गलत आम अंदाज जो होता है कि भाई अमेरिका आना है तो उसका एक ही हल है कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करो। विज़िट वीज़ा एक मेहमान नामा है, वो कहता है कि आप आएँ, मेहमान बने और वापस चले जाएं। ये हर किसी पे फिट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो ताजिर हैं, कुछ हैं जो बिजनेस मीटिंग्स पे आ रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को सैर कराने आ रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन एक शख्स है जो कहता है मैंने अल्टीमेटली अपनी पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए F1 वीज़ा है। एक शख्स है जो कहता है कि मैंने वहाँ जाके ट्रेनिंग हासिल करनी है किसी होटल में, किसी बिजनेस मैनेजमेंट के एरिया में, और मुझे वहाँ पे एक स्पॉन्सर भी हैं जो दे रहे हैं, उसके लिए J1 वीज़ा है। कोई कहता है कि मेरे पास एक एम्प्लॉई है तो H1B है, बिजनेसमैन है तो वो E2 इन्वेस्टर वीज़ा कर सकता है, ताजिर है तो वो E1 कर सकता है। गर्ज के अल्फ़ाबेट A1 से लेकर अल्फ़ाबेट V विक्ट्री तक, ये तमाम तर वीज़ा की कैटेगरीज हैं जो हमें पता नहीं होती। तो हम अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा, और वो ज़्यादातर हमसे अल्टीमेट रिज़ल्ट पूछ रहे होते हैं, और उस अल्टीमेट रिज़ल्ट की वजह से हमारा वो B1 B2 डिनाई हो जाता है, क्योंकि हमारी नीयत यहाँ आके सैरो तफरी करना नहीं होती। हमारा असल मकसद पढ़ना होता है, बिजनेस करना होता है या कुछ और करना होता है। तो एज लॉन्ग एज आप सही अंदाज में उस सही वीज़े को अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन US को एज वो कहते हैं लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वो इसलिए भी है कि यहाँ पे कल्चर्स बहुत डाइवर्स हैं, ज़बानें, लैंग्वेजेस। अब रमज़ान का महीना है लेकिन हमें कतई ये एहसास नहीं होता कि हम एक दूसरे मुल्क में हैं, क्योंकि हर कोई दूसरे का एहसास करता है। आपकी रंग, आपकी नस्ल, आपकी ज़बान क्या है, आपका लहजा क्या है, कोई इससे आपको एक मुख्तलिफ ट्रीटमेंट नहीं देता। तो इस वजह से भी लोग यहाँ आके जो विज़िट वीज़े पे भी आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई अगर मैं किसी गल्फ़ कंट्री में हूँ तो वहाँ उन्हें ये एहसास होता है कि जी मुझे वो रफ़ीक का दर्जा दे रहे हैं, या मुझे वो सेकंड हैंड सिटीज़न या थर्ड हैंड सिटीज़न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लाइन में खड़े हैं, कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने कपड़े कितने महंगे पहने हैं या आप कितनी अच्छी गाड़ी में आए हैं। एज लॉन्ग एज यू हैव द मनी टू बाय व्हाट यू आर डूइंग, आप खड़े हैं, और कोई आपका लाइन नहीं काटेगा, कोई आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। और यहाँ जो इस्लामी कॉन्सेप्ट है जो आपने पूछा कि लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वो इसलिए भी है कि कोई किसी का हक नहीं मारता। अगर आपने मेरे लिए काम किया और आपके मेरे पास $100 बनते हैं तो इससे पहले कि आप मांगे मैं दूंगा। और यहीं से टिप का कल्चर आया कि 100 तो मैंने आपको देने ही देने हैं, अगर आपका काम अच्छा होगा तो शायद मैं खुश होकर आपको 500 भी दे दूं। तो टिप इस कल्चर का नाम है। लेकिन ये कि आपका हक में मारूं, वो तो यहाँ सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ गिविंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, और वही पनपता है, वही बढ़ता है, क्योंकि आपको पता लगता है कि घर बेतहाशा बिक रहे हैं, गाड़ियाँ बेतहाशा बिक रही हैं, बिजनेसेस हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी उनके साथ चिपक के नहीं बैठ जाता। तो इस रमज़ान के महीने में जब हम ये होता है कि दुनिया फ़ानी है, तो ये लोग उसे एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि ये घर है, बहुत अच्छा है मेरा घर, लेकिन छोड़ दो, मैं अब दूसरी जगह मूव हो रहा हूँ, मैं वहाँ जाके नया घर ले लूँगा। इसीलिए वो घर मिल भी रहा होता है, इसीलिए गाड़ियाँ भी मिल रही होती हैं।
حس نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرا آبائی گھر ہے تو ہم نے اسے نہیں چھوڑنا, یا یہ میرے دادا کی ٹویوٹا کرولا تھی تو میں اس کے ساتھ چپکا ہوں. نہیں, چھوڑیں, آپ آگے چلیں. اچھا مخدوم صاحب, آپ یہاں آئے, کبھی کوئی ڈسکریمنیشن, کبھی ایسا ماحول دیکھا کہ جس سے آپ دل برداشتہ ہوں کہ نہیں واپس جانا چاہنا چاہیے, یا پھر پاکستان میں رہتے ہوئے آج یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سارے گول اچیو کرتے جو آپ نے امریکہ میں کیے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کہ وہاں رہتے ہوئے اتنے آپ کو مواقع نہیں ملتے, اور یہاں رہتے ہوئے اب ایک تو قسمت ہے. فرینکلی میرے ساتھ بہت اچھا ہوا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ اچھے تھے, میں کہوں گا وہ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے ماحول ایسا ملا کہ جس میں میرے ساتھ اچھا ہی ہوتا گیا. اور اگر میرے ساتھ والدین کی دعائیں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان حالات میں جاتا کہ جہاں ڈسکریمنیشن ہوتی. تو جہاں تک میں اپنے حوالے سے پوچھوں, یا جو میرے باقی کلائنٹس بھی ہیں جو پورے یو ایس میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ شخص جو محنت کرتا ہے, وہ چاہے ایک چھوٹے سے قصبے میں بھی کیوں نہیں ہے, وہ اپنی اسموک شاپ کھول کے بیٹھا ہے, وہ اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے, وہ عزت سے کام کر رہا ہے. تو اگر آپ آج بھی کسی گیس اسٹیشن پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ پولیس کو بلاتے ہیں, تو پولیس آ کے آپ سے نہیں پوچھتی کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. وہ کہتی ہے ہاں آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, ہم آپ کو پکڑ لیں گے. اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو شادی ہوئی, عورت جو تھی وہ وزٹر ویزا پہ تھی, ہسبینڈ یو ایس سٹیزن ہے. عورت نے فوراً پولیس کو بلا لیا. کیوں؟ کہ بھی میرے ہسبینڈ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. اب پولیس آ کے یہ نہیں کہے گی کہ عورت بھائی آپ تو گرین کارڈ ہولڈر یا وزٹر ویزے پہ, ہم آپ کی کیوں حمایت کریں, ہم تو اپنے سٹیزن کی حمایت کریں گے. نہیں, وہ یہ کہیں گے آپ نے ہمیں بلایا, ہم آپ کو پہلے دیکھیں گے. تو رول آف لا از پیراماؤنٹ, اور وہی ایک چیز ہے جو یہاں پہ آپ کو پنپنے میں, ہلنے پھولنے میں بہت مدد دیتی ہے. اچھا اب آتے ہیں امیگریشن میں. تو یہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ویزے لے کے پھر یہاں آتے ہیں اور کرتے ہیں, یہ کیا عمل درست ہے یا نہیں ہے؟ لیگل کیا کہتا ہے قانون یہاں کا؟ بالکل قانون یہ وہی تو بات وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ کو وہ مناسب ویزا اپلائی کرنا چاہیے. تو اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں ایکچولی یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو مجھے یہاں پہ وزٹ ویزا پہ نہیں آنا چاہیے اور اس کے بعد میں سٹیٹس چینج کروں, بلکہ پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا لے کر آؤں. ملتا, اچھا بہت سارے لوگوں کو جیسے ملتا نہیں ہے تو وہ اپرچونٹی کیوں نہیں ملتا, یہی تو بات ہے. کیونکہ ان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دل پہ کچھ ہوتا ہے. ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے پڑھائی کرنی ہے, لیکن زبان پہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو سیر کرنے جانا ہے. اب کچھ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ ایک شخص اپنے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں تو مجھے 4 سال پہلے میں نے پڑھائی کی تھی, اس کے بعد میں نے چھوڑی ہوئی ہے, نوکری میں نہیں کرتا, میرے یہاں پہ کوئی فیملی ٹائز نہیں ہے. تو یہ آپ نے اپنے ملک میں کوئی پروگرس نہیں کی اور اب آپ ایک دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. پڑھائی کے لیے وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جنہیں اسکالرشپس ملتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اور دوسرا اگر یہاں آ کے اسٹیٹس چینج کرتا ہے تو وہ کیا یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے؟ بالکل, یہاں کا قانون اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنے سٹیٹس کو 1 سے زیادہ دفعہ چینج کر سکتے ہیں. تو آپ وزٹ ویزا پہ آئے, آپ اسٹوڈنٹ بن گئے, اس کے بعد آپ انویسٹر بن گئے, آپ نے انٹرا کمپنی ٹرانسفر L1 کر دیا, آپ پھر گرین کارڈ پہ چلے گئے, تو آپ متعدد اپنے سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں. کیا ایک شخص جیسے اسائلم اپلائی کرتا ہے, اس کا انٹرویو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے نہیں میں اب جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں اپنے اسٹیٹس کی, کر سکتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. اور وہ کیا ہے؟ سٹیٹس. اسائلم سٹیٹس نہیں ہے. تو اسائلم جب آپ فائل کرتے ہیں وہ سٹیٹس نہیں ہوتا, وہ ایک ایپلیکیشن ہے جو آپ کہتے ہیں مجھے یہ گرین کارڈ دیا جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے, اور گورنمنٹ کہتی ہے صبر کریں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو وہ سٹیٹس نہیں ہے. جبکہ F1 اسٹوڈنٹ, E2 انویسٹر, E1 ٹریڈ تجارت, H1B امپلائی, یہ تمام تر سٹیٹس ہیں. تو اگر آپ اپنا سٹیٹس مینٹین کر رہے ہیں تو آپ ایک کے بعد اپنی کشتیوں کو مینٹین کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں مینٹین کر رہے تو آپ کا سٹیٹس نہیں ہے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ اینڈ پہ جا کے وہ ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس, تو انہی 3 لفظوں میں ہے ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس. تو اگر آپ کا سٹیٹس ہی نہیں ہے تو ایڈجسٹ کیا کر.
تو اسائلم کرنے والا بندہ، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو ایون کہ بھائی آپ جائیں اسائلم کر دیں، اور جینین ہو نہ ہو بہرحال وہ تو بات کا ایشو ہے، لیکن کیا ایک شخص جب اسائلم کرتا ہے تو کیا وہ سب اسٹیٹسوں سے یا سب معاملات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا ان کے پاس اور بھی چانسز ہوتے ہیں اس ملک میں رہنے اور سٹیزن ہونے کے؟ اسائلم بیسیکلی کہتا ہے مجھے بچا لو، میرے ملک میں مجھے خطرہ ہے، مجھے آپ یہاں پہ رکھ لو. تو اس سے آپ نیت کا یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے مستقل. اب جب وہ کیس آپ کا ڈینائی ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اب اسٹوڈنٹ پہ جانا چاہتا ہوں یا کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں بھائی پہلے آپ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ آپ نے مستقل یہاں رہنا ہے. تو چونکہ اب آپ، اور اسی وجہ سے آپ کے عموماً وزٹر ویزا بھی ڈینائی ہوتے ہیں. وہ جو لا کی سیکشن ہے 214B 214B، اس کا مطلب کیا ہے؟ امیگرنٹ انٹینٹ، کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ امریکہ جاؤ گے اور واپس نہیں آؤ گے. تو یہاں پہ بھی جب آپ اسائلم فائل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہیں رہنا ہے. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس ملک کو اپنا مستقل بنانا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اب یہاں پڑھنے دو. تو کہتے ہیں نہیں، آپ چونکہ اظہار کر چکے ہیں کہ آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم آپ کو وزٹ ویزا یا ایکسٹینشن یا اسٹوڈنٹ ویزا یا کوئی اور نہیں دیں گے. اور کچھ لوگ پاسپورٹ لے لیتے ہیں، سٹیزن بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اسی ملک ٹریول کرتے ہیں، تو کیا یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ بھی آپ واپس چھین لیں اور وہ زیرو پہ کھڑا کر دیں؟ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی یہ شروع کیا، اس سے پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بہت اسٹرانگلی کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی امیگریشن بینیفٹ دو چیزوں سے لیتے ہیں، فراڈ یا مس ریپریزنٹیشن، تو وہ ہم آپ سے واپس لے سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ فراڈ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے، اور مس ریپریزنٹیشن کہ آپ کو جو بات بولنی چاہیے تھی وہ آپ نے چھپائی. تو ان دونوں چیزوں کی بیس پہ اگر آپ نے کوئی بھی امیگریشن بینیفٹ لیا، چاہے کتنا بھی وقت ہو گیا ہے، وہ آپ سے واپس لے سکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا جاتا ہے آپ کا سٹیٹس. تو وزٹر ویزا F1 H1B یہ گورنمنٹ کا آپ سے لینا بہت آسان ہے. گرین کارڈ لینا نسبتاً مشکل ہے کیونکہ اس میں آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے. سٹیزن شپ اس کے لیے انہیں فیڈرل کورٹ میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس سے کوئی امر مانے نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے امریکہ کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کی، یا آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے پتہ لگا کہ آپ نے اپنے تمام تر امیگریشن معاملات میں کہیں جھوٹ بولا تھا، فراڈ، جھوٹ یا مس ریپریزنٹیشن، کوئی چیز چھپائی تھی، تو بھی جو چیز انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہے وہ آپ سے واپس لے سکتے ہیں. کیونکہ اسائلم میں آپ نے کہا تھا مجھے اپنے ملک سے خطرہ ہے، اور اب آپ اسی ملک جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی اب تو آپ کو اس کو ملک سے خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں اب تو خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں پھر واپس کر دیں. آپ کو اسی وجہ سے آپ نے گرین کارڈ لیا تھا اور پھر سٹیزن شپ لی کہ مجھے اس ملک سے خطرہ ہے. تو اب چونکہ اس ملک میں خطرہ نہیں ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں، اینڈ مائنڈ یو امریکنز کبھی بھی آپ پہ ہاتھ اچانک نہیں ڈالتے. تو آپ سٹیزن بن گئے ہیں، آپ ایک دفعہ جائیں گے وہ کچھ نہیں کہیں گے، دوسری دفعہ جائیں گے وہ کچھ نہیں کہیں گے، جب آپ تیسری یا چوتھی دفعہ جائیں گے تب پکڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ بھئی اب آپ کو 4 دفعہ ہو گیا ہے. اگر آپ کو خطرہ نہیں تھا تو پہلی دفعہ نہیں تھا، دوسری دفعہ نہیں تھا، اب آپ اتنی دفعہ جو آ جا چکے ہیں، اس کا مطلب ہے یو آر ٹوٹلی سیف. آپ دونوں طرف سے پھنستے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں سیف نہیں ہوں تو کہتے ہیں کیوں جا رہے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں میں سیف ہوں کہتے ہیں پھر ہم ایک بات پہ حق بجانب ہیں کہ آپ سے واپس لے لیں. قانون بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے امتیاز، جو یہ کہتا ہے کہ جی آپ جس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں اس میں ویزا لے کر آئیں. آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو وہیں سے ہمارے لیے F1 فائل کریں، ویزا لیں اور اسی پہ آئیں. جب آپ یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور وہ اپنا سٹیٹس چینج کرتے ہیں، تو سٹیٹس کا مطلب ہے کہ یہاں تو آپ کو اجازت ہے رہنے کی، لیکن آپ کے پاسپورٹ پہ وہ نیا سٹیکر نہیں لگتا. چونکہ نیا سٹیکر نہیں لگتا اس بیس پہ آپ آمد و رفت نہیں کر سکتے. تو اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں. اور پاکستانیوں کے لیے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو ویٹ پیریڈ ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 سال ہے. اگر یہی آپ انڈین ہیں تو آپ کے لیے ویٹ پیریڈ تقریباً 12 سال ہے. Why? بیکاز آف بیک لاگ. تو میرے پاس پروفیشنلز ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں، انہیں گرین کارڈ 12 سال میں مل رہا ہے کیونکہ وہ پیدا انڈیا میں ہوئے تھے.
اس میں بھی مزے کی بات ہے, اٹ گوز بائی دا کنٹری آف برتھ, ناٹ دا کنٹری آف نیشنلٹی. تو لیٹس سے ایک شخص پیدا ہوا انڈیا میں اور اب وہ کینیڈین سٹیزن ہے یا آسٹریلین ہے, تب بھی اسے 12 سال ہی لگیں گے. آن دی ادر ہینڈ وہ شخص پیدا ہوا تھا دبئی میں, قطر میں, پیدا وہاں پہ ہوا, لیکن اس کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے, وہ 2-2.5 سال میں آ جائے گا, کیونکہ اٹ گوز بائی دا کنٹری آف برتھ, ناٹ دا کنٹری آف نیشنلٹی. پھر دوسرا ہے شادی کس سے کی. تو آپ انڈین ہیں تو آپ اسی لائن میں کھڑے ہیں, لیکن آپ نے شادی کسی ایسے شخص سے کر لی جو کہ نان انڈین ہے, تو آپ جلدی والی لائن میں آ جائیں گے. اسے کہتے ہیں کراس چارجبلٹی. تو امریکن قوانین فیوریبل ہیں, اس حد تک فیوریبل ہیں کہ ایک شخص جو کہ سٹیزن ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے فائل کر سکتا ہے. I don't know of any other country which does that. I may be wrong, but based on what my limited information is, کہ اگر میں کسی ملک کا باشندہ ہوں تو میں اپنی بیوی کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ میری فیملی ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں اپنے ان سب لوگوں کے لیے تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے شادی شدہ بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں. اب اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں تو ہم شادی کے بعد ہماری اپنی فیملی ہوتی ہے, صرف میں, میرے اسپاؤز اور میرے بچے. بہن بھائی علیحدہ ہوتے ہیں, ماں باپ علیحدہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ان لوگوں کو بھی لانے کی اجازت دیتا ہے. ٹائم زیادہ لگتا ہے اوبیسلی. کیا اس کیسز کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے, کم؟ بالکل, بلکہ اس میں انفارچونیٹلی ہم لوگ فراڈ بہت کرتے ہیں, دیسی سارے لوگ. اس میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ ہم سے بھی زیادہ فراڈ کرتے ہیں. اور وہ فراڈ کیا کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ بھتیجے کو بھی شامل کر لیا کہ وہ میرا بچہ ہے, تو وہ میرا بچہ نہیں ہے, لیکن یا میں نے اپنے بچے کی ایج کم لکھوا دی, تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں, بون ڈینسٹی ٹیسٹ. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں کتنی بڑی ہیں. تو فرض کریں میں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ تو ابھی 20 سال کا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, اس کے بون ڈینسٹی ٹیسٹ کے مطابق یہ 25 سال کا ہے. سو دیٹس ہاؤ سم پیپل فراڈ اٹ. یہ لوگ بہت صاف ستھرے انداز میں, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں بھی اور باقی وکیل بھی, جب ہم آپ سے ڈاکیومنٹس مانگتے ہیں تو ان لائک گلف کنٹریز ہم آپ سے کہتے ہیں صرف کلیئر اسکینڈ کاپیز دیں. تو آپ نے پاسپورٹ, ڈگریز, برتھ سرٹیفکیٹ جو کچھ ہے صرف اسکین کر کے دے دیں. کسی ڈاکیومنٹ کو اوریجنل نہیں چاہیے, نوٹری پبلک, اوتھ کمشنر, اٹیسٹیشن, کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اکتفا کر رہے ہیں, آپ سچ بول رہے ہیں, لیکن ہمیں آپ کا ایک جھوٹ پکڑا گیا ہم سب کچھ ادھیڑ کے رکھ دیں گے, پھر ہم آپ کی ایک ایک چیز چیک کریں گے. تو یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے ہی کیا. جو فارم آج آپ کو ایک میاں بیوی کے لیے فائل کرتا ہے, یا بھائی بھائی کے لیے کرتا ہے, یا ماں باپ کے لیے, وہ اس وقت 12 پیجز کا ہے, جو اس سے پہلے 2 پیجز کا ہوا کرتا تھا. اس میں تقریباً 12 سوال تھے, جو اب تقریباً 40 سوال ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ہی لوگوں نے یہ کیا. نہیں کرتے تو نہیں ہوتا. بالکل. تو وہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں اس سے یہ لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ ہم نے یہ چیز بھی شامل کر دینی. ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ آتے تھے اور وہ آپ نے سنا ہوگا پی سی, پکچر چینج, آپ کی تصویر میں نے لگا لی, تو وہ ہم نے ہی شروع کیا تھا. ورنہ اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ اگر آپ اسے ہاتھ لگائیں تو آپ کے پاسپورٹ کی تصویر اور باقی چیزیں بالکل ایک لیول کی ہیں, کیونکہ اسے آپ اکھاڑ کے دوبارہ نہیں کر سکتے. پہلے یہی ہوتا تھا اور وہ ہم ہی نہیں کیا. ایسے کیسے دلچسپ کیس جو آپ شیئر کرنا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری کاوشیں, اللہ کی رحمت تھی, میں وسیلہ بنا تھا. کیونکہ میں اگر کچھ کرتا ہوں اور ان کا حل ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا تھا تو آپ کا یہ بھلا ہو گیا, وسیلہ میں بناؤں. ایک ابھی ریسنٹلی مجھے یاد ہے, میاں بیوی انتہائی نفیس, اپنی مڈ 40s میں ہوں گے, وہ دونوں آئے اور آ کے انتہائی افسردہ تھے کہ جی ہم آئے تھے وزٹ ویزا پہ, ہم نے اسٹوڈنٹ ویزا فائل کیا اور وہ ڈینائی ہو گیا, اور ہم تو اپنی ساری جمع پونجی بیچ کے کشتیاں جلا کے آئے ہیں اور اب حالات خراب ہیں. اینی ویز میں نے ان کا موشن فائل کیا, موشن ٹو ری اوپن, کہ بھئی اس کیس کو آپ دوبارہ زندہ کرو. گورنمنٹ نے اسے ایکسیپٹ کیا, وہ دوبارہ زندہ ہوا. جب زندہ ہوا اس کے بعد میں انہوں نے مجھ سے اور کچھ چیزیں مانگی جو میں نے جواب دی, اور اب کوئی 1 ہفتہ پہلے ان کا اپروو ہو گیا. تو وہ جو 1 سال پہلے اس تذبذب میں تھے کہ جی ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے,
دس از دی اینڈ آف دا روڈ, ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. اب ان کے اندر بالکل آپ جس طرح کہیں کہ ایک پھول مرجھا جاتا ہے اور آپ پانی دیں پودے میں تو وہ بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے, وہ انداز تھا. کسی بھی معاملے میں میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ کر دیں آپ, تو میں کہتا ہوں نہیں, یہ آپ سوچ کے آئے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. اگر یہی کرنا تھا تو گوگل کرتے اور کر لیتے, میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے. میرا کام یہ نہیں ہے, نہ ہی یہ ہے کہ آپ نے 10 لوگوں سے سنا کہ یہ کرنا ہے تو میں بھی وہی کر دوں. میرا کام ہے کہ آپ کے حالات کو دیکھوں, اسے ادھیڑوں, دیکھوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے فائدے میں اور آپ کے نقصان میں, اور پھر آپ کو ایک کسٹمائز پلان دوں. تو اس میں بھی صرف یہ تھا کہ مجھے زیادہ وقت اس میں ڈالنا پڑا, اور میری کوشش ایسی ہوتی ہے کہ میرے پاس سٹاف ہے الحمدللہ, لیکن ایسے کاموں میں جو کہ زیادہ مشکل ہوئے اس میں پرسنل ٹائم ڈالوں. اس میں چاہے مجھے ان سے فون پہ بات کرنی ہو, انہیں یہاں بلانا ہو, انہیں 2 گھنٹے بٹھانا ہو, ان سے مزید انفارمیشن لینی ہو, کیونکہ اگر میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو میں آگے آفیسر کو نہیں کر سکتا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم, مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا ہونا ہے, لیکن میری حد تک کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے جو کہ بعد میں کوتاہی کا بس باعث بن سکے. میرے سے زیادہ لوگ وہ سوال کرتے ہیں جو گلف کنٹریز میں بیچارے مزدور طبقہ ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بلاؤ ہمیں بلاؤ. ظاہر ہے نا, یہاں تو آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ بھی نہیں بلا سکتا. تو ان لوگوں کا کوئی طریقہ ہے کہ وہ لیگل یہاں آ سکتے ہیں, یا بالکل وہ مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آ سکتے, امریکہ آ سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو مایوسی کفر ہے, obviously وہ تو ہونی نہیں چاہیے. دوسرا, اللہ سے یہ دعا کیے رکھیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہو, تو بھی آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ جی جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. جہاں تک مزدور کا تعلق ہے تو میرے خیال میں جتنی ویلیو مزدور کی یہاں پہ ہے اتنی شاید اور کہیں نہیں. تو یہاں پہ ٹیکنیکل ہنر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پراپر امپلائر چاہیے جو آپ کے لیے پیٹیشن کر سکے, آپ کو سپانسر کر سکے. لیکن کیا یہاں پہ ضرورت ہے؟ ٹرک ڈرائیورز کی شارٹیج ہے, نرسز کی شارٹیج ہے, ہنرمند کاریگر جو ہیں, جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ لکڑی کے گھر ہیں یہاں پہ, وہاں سیمنٹ کے ہوتے ہیں, لیکن کاریگر یہاں پہ بے تحاشا چاہیے, اور انہیں وہ اچھے پیسے دیتے ہیں, اور وہ جو پہلے بات میں نے کی, کوئی کسی کا حق نہیں رکھتا. تو یہاں پہ ایک مزدور بھی آرام سے, کرولا تو خیر دور کی بات, وہ ہونڈا ایکارڈ رکھ لیتا ہے, اور کچھ نہیں تو مہینے کا $2,500 سے $3,000 وہ کما لیتا ہے. اور دوسرا, یہ ملک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس میں محنت کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اسے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. گلف کنٹریز میں رہ رہا ہوں, 20 سال رہوں گا, 40 سال رہوں گا, وہ مجھے کہیں گے یاللہ حبیبی آپ نے کام کیا اب جاؤ. یہ ملک آہستہ آہستہ مجھے اپنے اندر سمیٹتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی لا آتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی رہتی ہے جس میں 40 سال بعد میں کہتا ہوں گرین کارڈ ہے میرے پاس, یا میں سٹیزن ہوں. اور یہ ایک فرنگی ملک ہے جو کہ ہمارے مسلمان ملک نہیں کرتے, ملیشیا نہیں کرتا, دبئی نہیں کرتا, قطر نہیں کرتا, سعودیہ نہیں کرتا. ان لوگوں کا فائدہ ہے جو آ رہے ہیں, بلکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ جو یہاں کے امپلائرز ہیں انہیں بھی مضبوط اور ریلائبل امپلائیز چاہیے. تو انہیں اگر پتہ ہے کہ میرے پاس یہ جو شخص آ رہا ہے اس پہ میں ریلائی کر سکتا ہوں, یہ صرف محنت سے نہیں بلکہ ایمانداری سے بھی کام کرے گا, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل کولیبریشن دونوں کی چاہیے, لیکن دیانتداری, آپ کے خلوص, دیانتداری, ایمانداری, محنت, یہ ساری چیزیں آپ کو پرخلوص انداز میں کرنی چاہیے. پاکستانیوں کا ریشو کیا ہے اس وقت یہاں ان کی امیگریشن میں کیسز؟ بہت کم. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ, ایک تو ویسے ہماری آبادی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, لیکن اگر ہم دیکھیں بھی تو ہم زیادہ انٹرپرینور نہیں ہیں, ہم بزنس مائنڈڈ نہیں ہیں, ہم نوکری پیشہ ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے نوکری مل جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک میرے پاس میمن کمیونٹی کے ایک صاحب تھے, اور ان سے میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو آپ کی زپ ہوتی ہے نا, اس کا جو وہ زپر ہوتا ہے, میں صرف اس میں ڈیل کرتا ہوں. تو وہ تو ہر جگہ چلتا ہے نا. تو ہم بڑے بڑے خواب سوچتے ہیں کہ جی میں نے ایک بڑی کمپنی بنانی ہے جس کے اندر میں نے یہ کام کرنا ہے. اور بزنس کیا ہوتا ہے, آپ کوئی ایک چھوٹی سی چیز اٹھا لیں,
اور اس میں شروع ہو جائیں. اور اگر آپ دیکھیں دین کے حوالے سے بھی برکت بزنس میں ہے, نوکری میں نہیں ہے. ہمارے جتنے انبیاء ہیں نوکری کسی نے نہیں کی, سارے چرواہے تھے. سارے کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے, اللہ کی راہ میں نکل پڑتے تھے, اور انہی بکریوں سے یا اپنے چرواہے سے وہ بزنس تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت, وہیں سے انہوں نے نام کمایا, وہیں سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے, اور اسی کی وجہ سے ان پہ زیادہ ذمہ داریاں پڑی. اللہ کا کرم ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کام, اور یہ آپ نے بہت پرٹیننٹ سوال پوچھا, کیونکہ کئی دفعہ میں خود اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہوں کہ یار اس کا کام اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا. اور وہی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ بھئی اگر آپ کا کام ہوا تو آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تھا یا آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تھا. تو میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں سوچتا تھا یہ نہیں ہوگا, اور وہ 2 سال سے پھنسے ہوئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ. اب بعد میں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کے ساتھ کہیں پہ زیادتی کی تھی. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آئے اور مکھن میں سے بال کی طرح نکل گئے, اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنے آرام سے کیسے ہو گیا. یا میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ وہ کیس اپروو ہو گیا اور 6 مہینے بعد اس کیس کو میں دیکھ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ غلطی ہو گئی تھی اس میں, لیکن وہ اپروو ہوا ہے کیونکہ اس شخص نے کہیں کسی کے ساتھ کوئی کی تھی بہتری, نیت کا بھی ایک ایگزیکٹلی. تو امیگریشن میں تو یہ میں نے پکا دیکھا ہے, آپ کی نیت اور آپ کے اعمال کا بہت بڑا رول ہے. جزاک اللہ, آپ نے مجھے موقع دیا, آپ نے مجھ سے وہ تمام تر سوال پوچھے جو پوچھنے چاہیے تھے, اور اس رمضان کے بابرکت مہینے اور آخری عشرے میں اور آخری 4 دنوں میں آپ نے یہ وقت نکالا. اللہ آپ کو واپسی پہ. آج آپ نے سوالات جوابات سن لیے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اتھینٹک بات جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. جو سوالات آپ کر رہے تھے کہ ہم کیسے آ سکتے ہیں, کیسے نہیں آ سکتے, امید ہے آپ نے یہ اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو سارے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے, اور مزید پوچھنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس ویڈیو کے بعد پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.